ਜੀ ਤੁਸੀਂ आज चीज़ ले लो तो इंशाल्लाह महीने 2 महीने इसका रेट डबल हो जासी। वो लोग जो है उनको आप रोते हुए और फंसे हुए देखेंगे। एंड यूज़र अक्सर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो ये लाजमी इंक्वायर करते हैं कि यार मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब मिलेगा। जिस डीलर ने आपको छक्का लगवाने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई है ना, समझे वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुरी इन्वेस्टमेंट है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट करते हैं? कि सबसे पहले आप ये देखें कि जी इस प्रोजेक्ट का ओनर और डेवलपर कौन है। दूसरे नंबर पे आप देखें कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद वेरी स्पेशल गेस्ट वन एंड ओनली मिस्टर रमीज़ शौकत। इनके साथ आज हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट मार्केटिंग की एजेंसीज़ पे, डिफरेंट सोसाइटीज़ पे, और ये बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला है। जो लोग इस चीज़ से उनका कंसर्न अक्सर रहता है कि यार हमारे पास सोसाइटीज़ की ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती, हमें नहीं समझ लगता कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो आज हम वो सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफली थोड़ा सा और बताता चलूँ। ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्रस्टमार्क डिजिटल, जो कि हमारे बहुत ही कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके साथ बहुत मज़ा आने वाला है डिस्कशन के अंदर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, हाउ यू स्टार्टेड योर रियल एस्टेट बिजनेस, और कब से आपने स्टार्ट किया और अभी तक आपकी क्या जर्नी रही है? शिनूर, हमने 2018 से स्टार्ट किया। बेसिकली इससे पहले भी रियल एस्टेट ऑफ एंड ऑन, आपको पता है कि हम लोगों की ज़िंदगी में रियल एस्टेट की बड़ी अहमियत है कि किसी के अब्बा का कोई प्लाजा होता है, किसी के अब्बा की कोई प्रॉपर्टी लैंड होती है, तो हम किसी न किसी तरह कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन 2018 से जो है वो हम इसको एज ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जर्नी रही। और जो एक मार्केट का गैप था, खुसूसन जिस वक्त हमने स्टेप इन किया था, उस वक्त ये डिजिटल एज स्टार्ट हो रही थी, और उस वक्त हमने जो है वो कोशिश की कि हम लोगों को सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी इसमें दी। उसकी वजह ये थी कि हमने बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट, शफाफ और लोगों तक जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई। और उस वक्त से लेके अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मार्केट में कन्वेंशनल टिपिकल डीलर का कॉन्सेप्ट था, उसको चेंज करने की हमने कोशिश की, और इसमें आप समेत हम समेत काफ़ी लोग जो है वो कामयाब हुए। आज जो मार्केट का डीलर, जो एक गली मोहल्ले का डीलर हर वक्त जो है वो अपने किसी जानने वाले को या किसी इन्वेस्टर को वो हर वक्त टोका फेरने के चक्कर में होता था, अब वो बहुत मोहतात हो गया। उसको पता है कि जी एक चीज़ अगर लेट से मैं किसी को एक रेट कोट कर रहा हूँ, तो वही बंदा अगर लेट से गूगल पे जाके सर्च करेगा या यूट्यूब पे सर्च करेगा तो उसके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। असल में अब सोशल मीडिया के बाद व्हाट आई गॉट टू नो कि यार लोगों को ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। ठीक है, वो आपसे भी इंक्वायर कर सकते हैं, किसी XYZ एजेंसी से भी इंक्वायर कर सकते हैं, और वो फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन अभी भी मुझे ये बताइए कि आपके साथ कुछ ऐसे केस सिनेरियो कभी आपके साथ हुआ है कि इन्वेस्टर आपके पास आए हो या एंड यूज़र आपके पास आया, वो आपको कहे कि ना कि यार मुझे नहीं पता मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये पैसे हैं, इतने पैसे हैं, मुझे बताइए, आप मशवरा दीजिए। ऐसा केसेस आपके साथ हुए? बिल्कुल होते हैं शनूर। इसमें ये होता है कि जब भी हमारी यूट्यूब पे प्रेजेंस होती है, हमारी दीगर डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंस होती है, तो जब लोग जो है वो एक लंबे अरसे तक हमें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कुदरती उनके जहन में एक हमारी फेमिलियरिटी या समझ लें किसी से ममासलत, या वो ये समझते हैं कि हमारा इनके साथ एक रिलेशन बिल्डअप हो गया, क्योंकि हम हर वक्त जो है वो चीज़ें बेचने के लिए उनको अप्रोच नहीं कर रहे होते। लेट्स से अगर हम वीडियोज़ बना रहे हैं तो उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम हर वक्त किसी को कोई चीज़ बेचने के मूड से बना रहे हैं, बल्कि हम अपने पुराने क्लाइंट्स को अपडेट कर रहे होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, या अवेयर कर रहे होते हैं। तो उस केस में ये होता है कि वो लोग जो है वो एक लंबे अरसे तक, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे रब्ता करते हो, कहते हैं कि जी हम पिछले 1 साल से आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो अभी आपके साथ पहली दफ़ा हमने कॉन्टैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया। और वो ऐसे लोग होते हैं कि जो हमारे साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं विदाउट नोइंग के, मतलब वो हमारे ऑफिस नहीं आए, उन्होंने हमें विजिट नहीं किया, और उन्हें ये पता है कि जी ये लोग जो है वो इतने अरसे से अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है तो डेफिनेटली ये क्रेडिबल लोग हैं। और इसके अलावा आप ये देखें ना कि एक बंदा अगर उसने मुझे सर्च करना है, उसने ट्रस्ट मार्क रियल एस्टेट मार्केटिंग को सर्च करना है, वो गूगल पे लिखेगा, उसको मेरे तमाम ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा, उसको तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स का भी पता चल जाएगा, तो उसको ये अंदाजा हो जाता है कि ये लोग भागने वाले हैं या ये लोग मार्केट में पिछले इतने अरसे से बैठे हुए हैं, तो ये आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे बहुत से दोस्त आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو اپروچ کرتے ہیں, یعنی وہ آپ کے آفس نہیں آئے, انہوں نے ڈائریکٹ آپ کو یو ایس اے سے, کینیڈا سے یا یو کے سے کال کی, تو ان کی ہم رسپانسبلٹی بھی زیادہ یہ اپنے اوپر وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو دیکھے بغیر اس نے اگر آپ پہ ٹرسٹ کیا تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ جو ہے اس کے ٹرسٹ کو کبھی بھی ٹھیس نہ پہنچنے دو. اور آپ کوشش کرتے ہو کہ جی آپ جیسے اپنے کسی بہن بھائی کے لیے کوئی چیز پرچیز کرتے ہو, پھر آپ کوشش کر کے اسی طرح اس کے لیے پرچیز کرتے. ایگزیکٹلی. اور اب تو لائک ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر نا لوگوں کو ٹرسٹ زیادہ بلڈ ہو رہا ہے, کیونکہ لاسٹ فیو ایئرس کے اندر جو ہے نا اویئرنیس اس کی زیادہ ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیے رمیز کہ اس کے اندر آپ انویسٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کیسے آپ اسکیم سے بچوا سکتے ہیں, یا لیٹ سے کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ان کو کیسے یہ پتہ چلے گا کہ یار مارکیٹ کے اندر ایکس وائی زی لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہیں, وہ ہماری انویسٹمنٹ بھی سیف رکھیں گے, سیکیور ہے, ادھر ڈال دینی چاہیے. کیونکہ میں یہ دوبارہ سے اگین مینشن کرنا چاہوں گا کہ مارکیٹ کے اندر اس ٹائم بہت سارے لوگ ڈیجیٹل پہ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر سے ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ یار یہ لوگ جو ہے ہماری انویسٹمنٹ کو سیکیور کریں گے اور یہ لوگ نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر لیٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ یو کے میں, یو ایس اے میں, کہیں باہر کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ یہ کرتا تھا کہ اپنے کسی چاچے مامے بھائی کو, کسی سالے کو, کسی کو بھیجتا تھا کسی کے پاس کہ جی آپ جائیں اور میری انویسٹمنٹ کروا دیں. اب ایک چیز تو سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوست کو یا جس آپ اپنے سالے کو یا کسی کو بھی آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہم سے آ کے یہ کہتا ہے کہ جی اس میں میرا کارڈ ضرور رکھیے گا. یعنی اگر ہم کوئی اس کے ساتھ نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ خود ہی جو ہے وہ انہوں نے پہلے سے اسٹیبلش کیا ہوا. اس کی وجہ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ گجرانوالہ سے اسلام آباد آ رہا ہے تو اس نے کوئی 5-7 ہزار کا پیٹرول ڈیزل کوئی لگا کے آنا ہے, اس نے کوئی روٹی کھانی ہے رستے میں سے, تو وہ اپنا وہ والا خرچہ جو ہے وہ ضرور پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یا ڈیجیٹل ایجنسیز کی بات کی, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے مارکیٹ میں یہ پڑھے لکھے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ میں اسٹیپ ان کیا ہے تب سے یہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. اور پہلے جو ایک یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا, پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ریگولرائز نہیں ہے, ریگولیشنز نہیں ہے اس طرح سے کہ مطلب یہ کوئی ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے, کوئی فارمولا نہیں ہے کہ جی کسی سوسائٹی میں کتنی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی یا کسی کا کمیشن ریبیٹ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے نا مطلب لوگوں کے پاس مارجن جو ہے اسکیم کا بہت زیادہ آ جاتا ہے. لیکن جتنی ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطلب نام لینا تو بھی مناسب نہیں سمجھ رہا, لیکن مکان.com ہے, ٹرسٹ مارک ہے, اسی طرح کی بہت ساری ایجنسیز ہیں. اس میں جو ایک بہت اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ پڑھے لکھے ہیں. ان کی جو سیلز ٹیمز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں, آج یونیورسٹی سے لاکھوں بچے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں, اپنا بیچلرز کرتے ہیں, اس کے بعد تو آپ ان کی اب فرسٹ پریورٹی ریئل اسٹیٹ بن چکی ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ہائی ریوارڈنگ فیلڈ ہے. تو وہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی ٹوکا پھیرنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ ہمیشہ وہ اپنا ایک چھوٹا سا مارجن جو کہ ایک ان کا جائز حق ہے جو سوسائٹی ان کو پے کر رہی ہے اسی پہ ہی رہتے ہیں, اور اس سے زیادہ وہ اسکیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ایجنسیز ہیں آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کسی کے کردار پہ گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی. یعنی میری جو سیلز ٹیم ہے اس میں بھی لوگ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, وہ جن انویسٹرز کے ساتھ اینڈ یوزرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی اضافی بات یا اضافی چارجز اس پہ نہ ان کو اوپر ڈالیں یا ان کو نہ چارج کریں. صرف اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ رہیں. تو اب الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کہیں کوئی 1-2% کوئی ایسے لوگ ہوں گے, ادروائز چیزیں بڑی ٹرانسپیرنٹ ہیں, پیمنٹ پلان لوگوں کے سامنے ہوتا ہے, ویب سائٹس پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, تو وہ میک شور کر لیتے ہیں وہاں سے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ اینڈ یوزر کے لیے ایک کویشچن ہے کہ اینڈ یوزر اکثر کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر, وہ یہ لازمی انکوائر کرتے ہیں کہ یار مجھے اس پروجیکٹ کے اوپر ریٹرن آن انویسٹمنٹ کب ملے گا. یہ ایک بڑا بیسک سا کویشچن ہے جو کہ اکثر سننے کو ملتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کویشچن کو آپ ایڈریس کریں. اچھا شنور بھائی, میں ایک چیز بڑی واضح کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ میرا یہ فارمولہ ہے, ڈیفینیٹلی آپ کا بھی ہوگا, جس ڈیلر نے آپ کو چھکا لگوانے کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ کروائی ہے, نہ سمجھیں وہ انویسٹمنٹ آپ کی بری انویسٹمنٹ ہے, وہ انویسٹمنٹ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ جو چھکا لگوانے والا چکر ہوتا ہے نا, زیادہ تر لوگ اسی میں پھنسے ہیں. اوور نائٹ سکسیس نہیں ملتی. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں جب چیزیں جو ہے وہ ڈائیورسیفائی ہوئیں, جب لوگوں نے پیمنٹ پلان پہ چیزیں بیریا نے ڈی ایچ اے نے بیچنا شروع کی, تو اس میں جن لوگوں نے مطلب یہ کوشش کی, جن کو ڈیلر یہ کہتا ہے کہ جی تسی آج چیز لے لو تو انشاءاللہ مہینے 2 مہینے اس طرح ریٹ ڈبل ہو جاسی, وہ لوگ جو ہے ان کو آپ روتے ہوئے اور پھنسے ہوئے دیکھیں گے. جس نے ریئل اسٹیٹ میں انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لی ہے, اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر لیٹ سے 3 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو مجھے 1.5 سال کے بعد اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں. ابھی آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, اکثر
لوگ شکوہ کرتے ہیں, میں نام لے لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے وہ اس میں بہت سے لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں میرے پاس جو کنسرنز آتے ہیں لوگوں کے, کوئی پروفیسر ہے کسی یونیورسٹی میں, کوئی ٹیچر ہے, یا کوئی مطلب بندہ جاب کر رہا ہے, کوئی 40-50 ہزار روپے اس کی سیلری ہے, سیلریڈ پرسن ہے, ان لوگوں کو ڈیلر نے یہ کہا کہ جی آپ نے ابھی تک کی جو جمع پونجی اکٹھی کی ہوئی ہے 4-5 لاکھ روپے, آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں, 2 مہینے میں اس کا ریٹ اپ ہو جائے گا اور آپ اس سے ایگزٹ لے لیں. آج ان لوگوں کو اگر سوسائٹی کہتی ہے انسٹالمنٹ دیں, تو سوسائٹی کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, سوسائٹی تو اپنے پلان کے مطابق لے رہی ہے. ان کو اگر ان کی, میں ایک لفظ ہے منجی ٹھوکی ہے نا, تو وہ ڈیلر نے ٹھوکی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی سوسائٹی آتی ہے تو اس میں موسمی ڈیلر بہت زیادہ آتے ہیں. آپ گن لیں, آپ کو مطلب فنگر ٹپس پہ پتہ چلے گا کہ جی یہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اور وہ اپنے کلائنٹس کو آج بھی سروسز دے رہی ہیں, کیونکہ اس میں آفٹر سیل سروسز کا بہت بڑا رول ہے آپ کی یہ جو انسٹالمنٹ پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور وہ ڈیلر جن لوگوں نے وقتی طور پہ پیسے دیے, ڈیل اٹھائی اور بیچ دی, وہ چاہے انہوں نے مائنس میں بیچی چاہے پروفٹ میں بیچی, آج ان کے جتنے کلائنٹس ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیلر کو فون کرتے ہیں, ڈیلر فون نہیں اٹھاتا. تو بیسیکلی جو آپ اسکیم والی اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ریٹرن نہیں آتا, بنیادی طور پہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اور بڑا سیدھا سا فارمولا ہے کہ 3 سال اگر پیمنٹ پلان ہے تو 3 سال انتظار کریں, اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 1.5 سال 2 سال بعد اس کو بیچنے کا سوچیں تو آپ کو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ویری نائس, تھینک یو ویری مچ. اچھا مجھے یہ بتائیے رمیز کہ بہت ساری سوسائٹیز ہیں آج کل حیمی ہیں, ہر سوسائٹیز ایک سے بڑھ کر ایک کمیونٹیز دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ایک سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی سے تھوڑا ڈفرینٹ کرتے ہیں, وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑی نظر ڈالیں. اچھا, آپ کی ماشاء اللہ اتنی کارپوریٹ لیول کی کمپنی ہے, آپ بہت پروفیشنل ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں جو سننے والے ہیں نا ان کو بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ دوں, اور میں اس کو جتنے سادے طریقے سے ایکسپلین کروں گا لوگ اتنا مطلب ان کو سمجھ آئے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ میں مطلب بڑے فینسی طریقے سے انگریزی بول کے اور وہ چیزیں سمجھاؤں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو ویورز ہیں ان کو بڑے ایک مطلب ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بات بتائی جائے. دیکھیں آج اس وقت تک پنڈی اسلام آباد میں پچھلے 5-7 یا 10 سال کہہ لیں, 10 سالوں میں تقریباً 20 لاکھ پلس فائلیں بکی ہیں. 20 لاکھ پلس, یہ ایک رپورٹ کے مطابق. یس, اٹس اے ہیوج نمبر. اور اس میں آپ اگر ڈلیوری پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید یہ 10% بھی فائلیں ابھی تک ڈلیور نہیں ہوئی. اچھا, یہ ایک بڑی شاکنگ یعنی فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یہ ماڈل بیری اور ڈی ایچ اے والا اپنا تو لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم قسطوں پہ پلاٹ بیچیں گے. اب ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ کہیں سے بھی پاکستان کے کسی بھی کونے سے اٹھتا ہے, وہ آ کے پنڈی اسلام آباد کے اطراف میں کوئی بھی ایک زرعی زمین لیتا ہے, چونکہ یہ پٹوار ہے, اس میں بہت ساری زمینیں ایسی بھی ہیں جو بنجر ہیں, تو وہ مطلب آسانی سے ان کو مل جاتی ہیں. وہ ایک چیز بیچتا ہے اور مطلب وہ خریدتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے آر ڈی اے میں اپنا یعنی 100 کنال کا 200-400-500 کنال کا ایک کیس جمع کروا دیا کہ جی میرا اپروول ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف چکری روڈ پہ جو ہے وہ جو آر ڈی اے کی لاسٹ رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق مور دین 40 سوسائٹیز جو ہے وہ ایسی ہیں جو ٹوٹل بوگس اور فراڈ ہیں. یعنی جو ایک آپ کہیں نا کہ جن کا اپروول نہیں ہوا یا انلیگل ہے, وہ تو ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. یہ وہ ہیں جو بوگس اور فراڈ ہیں. مطلب آپ دیکھتے ہیں جی گلشن کشمیر ہے, جی فلانا, اور بڑا ان اسلامی سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے. اچھا, اب لوگوں نے ادھر پرچیز کیا رقبہ, اس کی کٹنگ کی, اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ 2-4 لاکھ روپے کی کیمپین رن کی, اور اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو پھنسانا شروع کر دیا. اب دیکھیں کہ لوگ جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں اپنے گھر کا خواب نہ شنور بھائی, یہ ایک بڑا جذباتی سا وہ معاملہ ہے, اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے میرا گھر مل جائے, مجھے پلاٹ مل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار ہر وقت جو ہے وہ اس پہ, میں وہ پنجابیوں کو آلو رکھتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے ڈی ایچ اے میں پلاٹ لے لیا, ہم نے بیریا میں لے لیا. ایک بندہ جو افورڈ نہیں کر سکتا پھر وہ کوشش کرے گا کہ وہ کسی بھی لو کاسٹ سوسائٹی میں اپنا پلاٹ لے لے. یہ بڑی ویسے ایموشنل سی بات ہے یہ. اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں جو لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں, جو لوگ مطلب اندرون پنڈی میں, اندرون لاہور میں, یہ بھی ٹھیک ٹھاک بڑا نمبر ہے, تو ان لوگوں کو مطلب یہ سوٹ کرتی ہے کہ وہ انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز لے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ کل کو مکان بنا, کیونکہ بچوں کا مستقبل. اب ہمارے پاس بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی بیٹیاں ہیں میری 2, ان کے لیے پلاٹ لینے ہیں, کل کو ان کو جہیز بنا دوں گا پلاٹ. تو یہ بڑی ایموشنل سی بات ہے, لیکن اس میں جو لوگ اسکیم کرتے ہیں, جو لوگ 2 نمبری کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا آخرت میں بھی ایک الگ درجہ ہوگا جو ایسے ڈیلرز یا ایسے سوسائٹی اونرز کرتے ہیں.
تو اس میں جو اسکیم کا مارجن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے RDA کا جو پروسیس ہے کسی بھی سوسائٹی کو لیگلائز کرنے کا وہ کمپلیکس ہے, لیکن آپ گروپ تو دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون سا گروپ ہے, اس نے پہلے کون سا پروجیکٹ ڈلیور کیا ہے اور اس کی پہلے مطلب سکسیس ریٹ یا ڈلیوری ریٹ کیا ہے. آج آپ کو ایسی بہت ساری سوسائٹیز نظر آتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ کے ساتھ جو ہے وہ 3 پلاٹ فری لے لیں. مجھے ایک دوست نے کال کیا, آپ کو مزے کا واقعہ سناتا ہوں. اس نے کہا جی کہ ایک سوسائٹی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں جی میرا پلاٹ پھنسا ہوا ہے اس میں. میں نے اسے کہا کہ یار پنڈی اسلام آباد میں تو مجھے اس طرح کی کوئی سوسائٹی دکھائی نہیں دیتی, نہ ہی میں نے نام سنا ہوا ہے. مطلب وہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ اس پہ سرچ کریں. میں نے RDA میں کال کی, ادھر سے اپنے سورسز سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی سوسائٹی نہیں ایسی, اور CDA میں کی آگے پیچھے. وہ پتہ چلا کہ وہ جو M2 موٹر وے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ کوئی ایسا انہوں نے رقبہ خرید کے وہ کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں 3 رشتہ داروں کو پلاٹ دیں اور چوتھا آپ کا فری ہو جائے گا اس میں. تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اسکیم کا تو بہت زیادہ ریشو بڑھ جاتی ہے. تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لینا کوئی غلط بات نہیں ہے, کباہت نہیں ہے اس میں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ فل پیمنٹ پہ پلاٹ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ پلاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کم از کم یہ دیکھیں, میں مطلب ایک بڑا سمپل تھا, میں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جی اس پروجیکٹ کا اونر اور ڈیولپر کون ہے, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے, اس نے آج سے پہلے کون سے پروجیکٹ بنائے اور کون سے ڈلیور کیے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں کہ پروجیکٹ کی لوکیشن کیا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ یہ چیز ضرور انکوائر کریں کہ جی اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے, آیا یہ اپرووڈ ہے یا یہ انڈر پروسیس ہے یا یہ انلیگل ہے. انلیگل والا بھی بعد میں پروسیس ہو کے ڈیفینیٹلی اپروو ہو جاتا ہے, تو رسک لیا جا سکتا ہے اگر ڈیولپر اسٹرانگ ہو تو. اگر ڈیولپر ہی کوئی شیدہ میدہ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے وہ کیا مطلب وہ کسی کو میک سینس. اچھا مجھے یہ بتائیے رمیز کہ جیسے ابھی آپ نے اس واقعے کی بھی بات کی, مائٹ بی پاسبل, اب آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا دوست کہاں سے بلانگ کرتا تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی مارکیٹ زیادہ ہاٹ ہے, مطلب ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ کون لوگ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یا کراچی اور لاہور؟ دیکھیں اسلام آباد کی مارکیٹ اس وجہ سے زیادہ ہاٹ ہے. کراچی میں یہ والا کانسیپٹ جو تھا نا وہ انسٹالمنٹس پہ پلاٹ لینے کا, اور وہ بہت پہلے تھا اور بہت سکسیزفلی چلا, اور لوگوں نے اپنے پروجیکٹس ڈلیور بھی کیے. کچھ لوگ ہائی رائز والا, جی ہائی رائز. اب جو ہے وہ ورٹیکل لیونگ کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ایک استاد بتاتے تھے کہ جہاں پر پلاٹس کم پڑ جائیں گے وہاں پہ ورٹیکل لیونگ جو ہے وہ سکسیزفل ہو جائے گی. ورٹیکل لیونگ سکسیزفل ہوگی تو لوگوں کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی آپشنس مل جائیں گی ڈیفینیٹلی. تو لاہور میں بھی اگر آپ بات کریں تو اگر آپ لاہور کے مطلب جغرافیکلی اس پہ ڈسکس کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ لاہور جو ہے وہ کالا شکاکو تک ایکسپینڈ ہو گیا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ یہ مانگا منڈی کو بھی کراس کر گیا ہوا ہے, تو تیسری سائڈ پہ قصور والی سائڈ بھی فل پیک ہو گئی ہے. جی تو وہاں پر انویسٹمنٹ جو ابھی سوسائٹیز بن رہی ہیں جو اچھی سوسائٹیز ہیں ان میں پوٹینشیل ڈیفینیٹلی ہے. آپ بات کریں لاہور اسمارٹ سٹی کی, اس کے علاوہ ابھی جو وہاں پر پروجیکٹس آئے لبرٹی لینڈز, اتحاد ٹاؤن, اور اسی طرح نور آرچرڈ, بہت سارے پروجیکٹس ہیں. تو وہ مطلب کچھ پروجیکٹس ان میں بہت اچھے بھی چل رہے ہیں. لیکن اگر پنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو اس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد جو ہے وہ چونکہ پورے پاکستان کا مرکز ہے, یعنی آپ کے پاس یہاں پہ بلوچستان سے بھی انویسٹر آئے گا, آپ کے پاس گلگت سے بھی آئے گا, آپ کے پاس کراچی سے بھی آئے گا, کیونکہ یہ مطلب کیپٹل ہے. تو کیپٹل میں لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کی سیفسٹ سٹیز میں دیکھیں گے تو اس میں اسلام آباد ہے. اچھا آپ کے کیپٹل کی جیسے آپ نے بات کی, اس کیپٹل کے اندر 2 سوسائٹیز, بلو ورڈ سٹی اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی. اگر میں چاہوں کہ آپ اس کا شارٹ سا ایک کمپیریزن کر دیں تو وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں بلو ورڈ سٹی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی آلدو جغرافیکلی مطلب نزدیک سوسائٹیز ہیں, لیکن دونوں کے جو بیسک کانسیپٹ ہے ویژن ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اگر تو ان کے ڈیولپرز کی بات کریں یا مطلب سب سے پہلے ڈیولپرز کی بات کریں کہ ایک طرف حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو کہ گزشتہ 60-65 سالوں سے پاکستان کی مارکیٹ میں کام کر رہا ہے. ایگزیکٹلی مطلب آپ کے موٹر ویز, آپ کے ہائی ویز, آپ کے ایئرپورٹس اور اس لیول پہ جو کام کر رہا تھا. تو حبیب رفیق نے جو ہے وہ مارکیٹ میں ایک گیپ تلاش کیا. اس کی وجہ جس بندے کا جتنا بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے اس حساب سے وہ اپنے ویژن کو لے کے چلتا ہے. انہوں نے جو پاکستان میں پہلی اسمارٹ سٹی کی بنیاد رکھی, بیسیکلی لوگوں کو جو ہے نا وہ اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ اس طرح سے ابھی سمجھنے میں شاید کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ بڑا, میں بیسک سا بنیادی سا بتاؤں آپ کو تو ایک عام فون ہو اور ایک اسمارٹ فون ہو تو اتنا ہی فرق ہے ان دونوں. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے بات بلو ورڈ سٹی کی. بلو ورڈ سٹی از ون آف دا بیسٹ پروجیکٹ جو اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں کام کر رہا ہے, لیکن چونکہ دونوں کی جو بیسک کانسیپٹ ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ ان کی پرائسز اور جو ٹارگٹ آڈینس ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے.
جس وقت ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی میں 31,50,000 روپے کا 31,51,000 کا 7 مرلہ دے رہے تھے, اس وقت اوورسیز بلاک میں بلو ورڈ سٹی 13,50,000 میں 7 مرلہ دے رہا تھا. تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اب اگر لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ جی یہ دونوں بہت یعنی ان میں ڈفرینس ہے, تو ڈفرینس بیسیکلی اگر آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو 7 مرلہ پلاٹ وہ ادھر بھی 7 مرلہ ادھر بھی 7 مرلہ, ٹھیک ہے جی. اب جس بندے کی کیپیسٹی تھی کہ اس نے 13.5 لاکھ روپے والا 7 مرلہ پلاٹ لیا, بلو ورڈ سٹی کا سنید ہے, مطلب اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی بلو ورڈ سٹی کا NOC آ جائے گا. میں کہتا ہوں 2 مہینے نہیں 4-6 مہینے سال بعد بھی آ جائے. جس نے 13.5 لاکھ روپے کا لیا وہ الٹیمیٹلی وہ فائدے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنانا تو گھر ہی ہے, وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بنانا ہے, ادھر بھی بنانا ہے. لیکن جن لوگوں کی لوکیشنز بھی آلموسٹ سیم ہے, بہترین ہے. جن لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ, چونکہ جو لوگ خصوصاً اوورسیز میں مقیم ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ایک ایسی کمیونٹی ملے جس میں ہمیں مطلب ایک سسٹینیبل لیونگ کا کانسیپٹ ملے, ان کے لیے کیپٹل اسمارٹ سٹی اچھا ہے. اور جو لوگ مطلب کسی بھی راولپنڈی کے یا دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے آیا ہوا بندہ جو ہے, اگر وہ یہ چاہے کہ جی میں اسلام آباد میں 7 مرلہ پلاٹ لے لوں اور مجھے ملے بھی افورڈیبل, اس کے لیے بلو ورڈ سٹی بہترین ہے. تو ایز اے پروجیکٹ اگر دیکھا جائے تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہترین. سیاسی سا ویسے بیان دیا نہیں, وہ سیاسی اس وجہ سے دیا نا کہ سوائے بلو ورڈ سٹی کے NOC کے بلو ورڈ سٹی میں کوئی رولا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی کے بارے میں جو ہے نا, وہ میں خود میری اوپینین جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 4-6 مہینے پہلے چینج ہوئی ہے اس حوالے سے. اس سے پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ جی بلو ورڈ سٹی اچھا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہ چینج کیوں ہوئی؟ وہ چینج اس وجہ سے ہوئی کہ جب ہم نے پروجیکٹ کو تھورلی اسٹڈی کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جی پہلے یہ کہتے تھے بلو ورڈ سٹی نے 10-12 لاکھ فائل جو ہے وہ بیچ دی ہوئی ہے. اس کے بعد کہتے تھے جی بلو ورڈ سٹی کے پاس لینڈ نہیں ہے, اور یہ ایک حقیقت اس وقت تک نظر آتی تھی جب تک بلو ورڈ سٹی کا رقبہ ایریا لوگوں کو نظر نہیں آیا. اب آپ اگر سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں تو انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے عوام سے جو پیسہ اکٹھا کیا اس کی لینڈ خریدی ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ موٹر وے کی سائڈوں پہ, دونوں سائڈوں پہ لینڈ بلو ورڈ سٹی کے پاس ہے. اس سائڈ پہ ڈیالہ روڈ تک ہی ایکسپینڈ کر گئے ہوئے ہیں اور فیز 8 تک آ گئے ہیں. اب دیکھیں کہ جس طرح سے سعد نذیر صاحب نے اپنا ایک پلان دیا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی میں جو ہے نا وہ ایک ایونیو ایسا بنا رہا ہوں, شیخ زید ایونیو کا ریپلیکا جو بنا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے گیم چینجر فار بلو ورڈ سٹی. اور بات یہ ہے نا کہ جی میں جن لوگوں کو یہ لو کاسٹ والے پروجیکٹ کا بتاتا ہوں نا, میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مطلب اب کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, 1 2 سال 4 سال میں آباد ہو جائے گا. بلو ورڈ سٹی میں ہو سکتا ہے 1.5 سال مزید لگ جائے, لیکن جس بندے کو بلو ورڈ سٹی میں سستا پلاٹ مل جائے گا, افورڈیبل پلاٹ مل جائے گا, تو اس کی بھی موجیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے, وہ کمیٹی نکل آئے گی تو زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سیاسی بیان نہیں ہے, انفیکٹ انفارمیشن جو ہے وہ ایکچوئل ہے. بہت شکریہ رمیز بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. انفیکٹ ویری انفارمیٹیو سیشن رہا آپ کے ساتھ, اور آج تک کا سب سے ہیوی اینڈ سب سے سالڈ اسپیکر رہے ہیں یہ ماشاء اللہ سے. اچھا ایک چیز میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں جو اس وقت میں نا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پورے پاکستان میں معاشی طور پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے, لوگوں جو ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوئے ہیں فائنینشلی اس وقت. اور ہمارے جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں, جب میں ان کو دیکھتا ہوں, خصوصاً جو چھوٹا ڈیلر ہے, ٹھیک ہے جی, اب یقینی طور پہ آپ کے ویورز وہ بھی ہوں گے, اور وہ میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا نا ان کے اوپر ایک سمجھ لیں کہ ان کا ایک احساس اٹھتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہیں. حالانکہ ہمارے وہ چہرے جو ہے پھر بھی کھلے کھلے اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک کانسیپٹ یا کام کرنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. میں ان کی موٹیویشن کے لیے ایک بات یہ کہوں گا کہ جی وہ کہتے ہیں لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, کہ یہ حالات جو ہے یہ بدل جائیں گے. آپ لوگ اب دیکھیں اس میں یہ ہوا کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا, خصوصاً جن لوگوں نے انیشیٹو لیا ریئل اسٹیٹ میں آئے, یا بہت سارے ایسے لوگ جو دیگر کاروبار چھوڑ کے ریئل اسٹیٹ میں آئے, ان کو یہ لگی ایک ایزی منی کا وہ ایک ذریعہ لگا, وہ لوگ آ گئے, انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں کام شروع کر دیا. لیکن جیسے جیسے بابے سے کافی امپریس ہے, ایزی منی موٹیویشن والا نہیں, یہ کانسیپٹ ایک واقعی ہے. میرے ساتھ جو ہے نا وہ گلبرگ کے بیریا ٹاؤن کے ڈیلرز ملتے رہتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کام نہیں, ہم سوچ رہے ہیں یہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں, اور واللہ بہت سارے لوگوں نے اپنے آفیسز بند کر دیے. ان کی موٹیویشن کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے نا, جس طرح روٹی, کپڑا اور مکان بھی اس کے ساتھ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, مکان.com کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کہ روٹی, کپڑا اور مکان یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں. اور ریئل اسٹیٹ کو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ سوسائٹی بک گئی ہے تو کام ٹھپ, یہ جو ہے یہ مطلب ایک پروجیکٹ ڈیلیور ہو گیا تو کام ٹھپ, یا فائنینشلی, ایسا ہرگز نہیں ہے. چیزیں جو ہیں, کاروبار جو ہے ان میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم مزید اس چیز کو دیں, اور ایزی منی یہ ہرگز نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ از اے فل ٹائم جاب, اور آپ اگر اس پہ تھوڑا سا صبر کریں گے, کیونکہ وہ میرے جو دوست جو روتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جی ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں چل رہا, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اگر
4-5 साल या 10 साल आपने इतना अच्छा कमाया है, तो ये जो हालात ऊपर नीचे आते हैं ये बेसिकली एक अच्छाई के लिए होते हैं। आज अगर खान साहब जो है वो उनके ऊपर टफ टाइम है, तो ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि कल को वो रिवाइव नहीं कर सकेंगे। ये इंडस्ट्री रिवाइव करेगी, आप इससे पैसा कमाएंगे। आप सिर्फ नीयत ये रखें कि आपने लोगों को काटना नहीं है। यानी अभी अगर आपकी एक डील हो रही है और आप 10 डीलों का उसमें से इतना खर्चा निकाल लें, बल्कि एक अच्छे तरीके से अपनी क्रेडिबिलिटी को लेके चलें, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छे मौके आएंगे इंशाल्लाह। चले जी, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। तो इसके साथ साथ ही हम ये पॉडकास्ट जो है वो फाइनलाइज करते हैं, रैप अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ टाइम में हम फिर दोबारा से एक सेशन करेंगे डिफरेंट। और जो लोग हमारे चैनल पे न्यू है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब करें। और मैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर टच स्मार्ट डिजिटल का जो है वो यूट्यूब चैनल भी टैग कर दूंगा, वहाँ पर भी जाएं। और बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब पे रियल एस्टेट रिगार्डिंग वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं, वो भी लाजमी देखें। और अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी ये वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोगों को इनसे फ़ायदा हो। अच्छा जी, जितने मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मतलब आज तक मेरी कोई भी वीडियो देखी है, उनसे मैं खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है मकान.com को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि अगर हमारी टीम में से या हम जो है वो आपको कोई डील अच्छी नहीं दे रहे, तो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए आपके पास मकान.com भी है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, क्योंकि आपकी पहचान आपका मकान, आपकी पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान, की पहचान आपका मकान।